बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज का पाकिस्तान लाउंज स्पेशल है क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए 25 जुलाई 2021 के इंतखाबात, जिसको K2 TV ने भरपूर तरीके से कवर किया। AVT चैनल्स K2 TV जो है, आपको पता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करता है। कल भी हमने तमाम तर हलकों के नताइज भी आप तक पहुँचाए, खुसूसी नशरियात भी आपके साथ आपके लिए पेश की। आज भी हमने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमने ये प्रोग्राम रखा पाकिस्तान लाउंज स्पेशल, जिसके अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर 2021 के आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। आम इंतखाबात आज़ाद जम्मू कश्मीर 2021 के जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुकी है। यही नताइज मुतवक्को थे, या हमने जो बड़े बड़े जलसे देखे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और उनकी मरकज़ी क़यादत, हमने देखा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी दिन मौजूद रही। और अब वो कितने मुतमईन हैं इस इंतखाब से, कितने वो इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर बराह रास्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। और बताइएगा कि जो कल इंतखाबात हुए, आप उससे मुतमईन हैं, या आप जिस जमात को सपोर्ट कर रहे थे वही जमात जो है इस वक्त इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई। और स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं सजाद बुखारी साहब, आप भी सीनियर साफ़ी हैं, आपको वेलकम करेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं आबिद अब्बासी साहब। आबिद अब्बासी साहब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू सो मच। बुखारी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। नताइज का जैसे मैंने जिक्र किया, यही लग रहा था कि यही नताइज आएंगे कि कुछ और भी इसके अंदर कोई अपसेट देखने को आ सकता था? देखिए, इस इंतखाबात के तनोली साहब कई पहलू हैं, और तमाम पहलुओं को अगर हम साथ लेके चलें तो हमें नताइज का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि क्या एक्सपेक्ट था और क्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि अब माजी में जो हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर भी है, ये एक ट्रेंड सेट हुआ है कि जितनी बड़ा क्राउड आपके जलसों में होगा, जितनी आपकी तकारीर या आपकी कॉर्नर मीटिंग्स में होगा, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आपका वोट बैंक क्या है। अगर तो हम उससे अंदाज़ा लगाते तो पाकिस्तान PMLN जो थी, उसमें मरियम के जो जलसे थे वो आपने खुद भी देखे, बहुत बड़ा क्राउड उन्होंने इकट्ठा करने में वो कामयाब हुए। और काफ़ी हद तक फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर जो हैं, उनका बड़ी एग्रेसिव अप्रोच और खबरों में एग्रेसिव टोन रही, और रद्द अमल के तौर पर उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। भले ये कहा जाए एक चीज, बहुत से हल्के तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नताइज आए। हाँ, नहीं, उसकी मैं आपको एक वजह भी बताता हूँ। वजह ये है कि अब आपने देखा कि जो बाई इलेक्शंस हुए पूरे पाकिस्तान में, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल नहीं हुई। चाहे कराची के इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा के इख्तियार वली साहब का जो हल्का था, उसमें आप देखें परवेज खटक साहब के अपने ब्रदर-इन-लॉ और उनको कितनी शिकस्त हुई। तो ये एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं किया जा रहा था। दूसरी जानिब ये हुआ था कि ये भी कहा जा रहा था कि कश्मीर के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं वहाँ पे खुद मौजूद था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला जो है यूनिवर्सिटी स्टेडियम में खिताब किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना, मैं सफ़ीर हूँ, मैं खुद जाऊँगा। तो उन्होंने 20 डेज़ का शायद कहा था, आबिद साहब को याद हो। तो फिर उसके बाद काफ़ी अरसा भी बीच में गुजर गया। लेकिन इस मरतबा भी हमने ये देखा कि जो कश्मीरी अवाम का जो शऊर है और जो शऊर की बलूगत और बुलंदियाँ हमने देखी हैं, वो मतलब उसको तो हम नाकाबिल फ़हम कह सकते हैं और हम अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। कि आप देखें किस तरह उन्होंने जलसों में भी शिरकत की। सब जलसों में शिरकत करने के बाद जब वो बैलेट बॉक्स के पास गए तो बैलेट पेपर का उन्होंने इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां तक बात की जाती है, तो एक बात मैं यहाँ पे आपको जरूर बताता हूं, उन्होंने कश्मीर के लोगों ने चेहरे सब देखे। हाँ, चेहरे सब देखे पंडाल के अंदर। मैं ये समझता हूँ इंटरटेन भी हुए। पंडाल में डेफिनेटली जलसा होता है, क्राउड होता है, तो सब आते हैं, सुनते हैं कि यार हमारे लीडर्स क्या कह रहे हैं। किसी ने बिलावल को देखा, किसी ने मरियम को देखा, लेकिन उनके शऊर का आलम यह है कि उन्होंने जिस तरह वोट कास्ट किया अपना, और मैं ये समझता हूँ कि कोटली का जो इलेक्शन था, ख़ास तौर पर बाग, कोटली, आपको पता है पूंछ और मुजफ्फराबाद जो है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू देखा हमने, यहाँ पे बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई, हमने सब कुछ देखा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक स्टेटमेंट ने जो है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। कि जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा इस दफ़ा RTS नहीं बैठेगा। इससे बहुत सारे सवाल जन्म लिए कि आरटीएस क्यों नहीं बैठेगा, अगर 2018 में बैठा था तो क्यों बैठा था, अगर आरटीएस की अहमियत नहीं है तो आज क्यों उसकी अहमियत और अफादियत का जिक्र किया जा रहा है कि आज आरटीएस अभी नहीं बैठेगा। इट मीन्स ये कि 2018 में आरटीएस जो बैठा था उससे नुकसान हुआ था,
وہ ٹیکنیکلٹیز بھی لوگوں کے سامنے آنی. حالانکہ ہم لوگ اگر بات کریں آزاد جموں کشمیر کے اندر تو وہ تو پہاڑی علاقے ہیں سارے, ہارڈ ایریاز ہیں, وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولیات بھی ایسے میسر نہیں ہیں جیسے پاکستان کے مختلف. تو اتنا دعویٰ کر دینا یکدم سے اور بہت سارے سوالات کو جنم دینے کی وجہ بنا یہ اسٹیٹمنٹ. لیکن کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر وہ بے خبر بھی تھے, ان تک صحیح معلومات بھی نہیں تھی. لیکن تنولی صاحب ایک چیز جو ہے, عابد صاحب بھی میری بات کو انڈورس کریں گے, ایک چیز جس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہے اسٹیٹس کو جس کی ہم بات کرتے ہیں, یا اس ملک کے اندر ہم موروثیت کی بات کرتے ہیں, یا فیملی اورینٹڈ پالیٹکس کی جو ہم بات کرتے ہیں, وہ اس دفعہ بھی آزاد جموں کشمیر میں نظر آئی. 4 وزرائے اعظم وہ نہیں تو پھر ان کے فرزند, نہ تو ان کی بالکل ایسے میدان میں تھا. وہ الیکشن کا حصہ رہے. مزید بھی بات کریں گے عابد بھائی صاحب, اسی بات کو آپ سے آگے میں بڑھاؤں گا. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور پروگرام ہے پاکستان لاؤنج آزاد جموں کشمیر اسپیشل. کل بھی ہم نے پروگرامز کیے, ٹرانسمیشن کی, آج بھی ہم لوگ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی واضح بڑھتری ہے. بخاری صاحب آپ بات کر رہے تھے, عباس صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بخاری صاحب کی باتوں سے متفق ہیں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا یہاں پر؟ ہونے کو کیا نہیں کچھ ہو سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ سچی بات اگر آج بڑی کھل کے میں دل کر رہا ہوتا ہے, جو مہاجرین کی نشستیں ہیں نا 12, یہ عملاً آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حق حکمرانی پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 9 نشستیں ہیں, 12 میں سے 9 نشستیں پی ٹی آئی لے گئی. مجھے اس بات نہیں, ماضی میں نون لیگ لے گئی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی لے گئی. یہ ایسا حلوہ ہے جو اٹھا کے آپ 33 پہ ڈال دیتے ہیں, جو 33 نشستوں والے لوگ ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چاہیں آپ پرائم منسٹر بنا دیں, جس کو چاہیں آپ جو منسٹری دے دیں, اور اس کے نتیجے میں جو کھلواڑ آپ کر سکتے ہیں آزاد کشمیر میں آپ کرتے رہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. اس لحاظ سے کہ یہ 12 کے 12 جو ہے آپ کے قابو میں رہتے ہیں, اور کسی کا ووٹ جو ہے وہ 700 ہے, کسی کا 800 ہے, کسی کا 1000 ہے, اس پہ جو ہے وہ جیت ہار ہو رہی ہوتی ہے. اور ان ووٹوں یہاں سے منتخب ہو کر جانے والے لوگ جو ہے نا, ان پر حکمرانی کا میں یہ قطع نہیں کہتا کہ ان کو حق حکمرانی حاصل نہیں ہونا چاہیے. پہلا پرائم منسٹر مہاجرین میں سے آیا تھا, جو مہاجرین کی 12 نشستوں میں سے ایک پرائم منسٹر یہاں سے بھی آیا تھا پہلا, جب پارلیمانی سسٹم آزاد کشمیر کے اندر شروع ہوا. بعد ازاں پھر آج 10ویں 11ویں اسمبلی وہاں پہ بن رہی ہے. لیکن بنیادی طور پر جو صورتحال آزاد کشمیر کے اندر رہی, میں تو سمجھتا ہوں جو الیکشن کمیشن تھا وہ اس کی ناقص پالیسیوں کے باعث وہاں پر ایک تو ٹرن آؤٹ کم رہا ماضی کے مقابلے میں. 62% رہا. آپ دیکھیے کہ 65% جو ہے وہ 2016 میں رہا, اور اب کی بار جو ہے وہ الیکشن کمیشنر نے, چیف الیکشن کمیشنر نے 56% کا کہا, 58% کا کہا سیکٹری الیکشن کمیشن. جو سرکاری اسٹیٹمنٹ آئی اس کے مطابق 58% سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے مقابلے میں گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں ٹرن آؤٹ کم رہا, آپ کی ووٹنگ سست رہی, آپ کا جو وہاں پر عملہ تھا اس طرح وہ پرفارم نہیں کر سکا, اور بہت سارے مسائل جو بھی ہوں گے وہ وہاں پہ ہوتے رہے. لوگوں کو منتخب تو کہتے ہیں کہ سب کچھ بہت زبردست ہوا, پرامن طریقے سے ہم نے انتخابات کروا دی, کوئی شکایت ہی وصول نہیں. میں کہتا ہوں کہ 100% کہیں بھی نہیں ہو سکتا, یہ شکایات رہتی ہیں, امریکہ جیسے الیکشن میں بھی شکایات رہتی ہیں. لیکن آپ کہیں ایسی جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ اگر کر لیں تو بہت سارے لوگ ایسے جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ ٹرن آؤٹ کی وجہ سے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی جتنی نشستیں لے گئی, ہم جتنے تبصرے اس سے پہلے کرتے رہے, لاسٹ ڈے تک بھی کرتے رہے, اس سے 3-4 نشستیں سے اوپر لیں. اور نون لیگ کا میرا خیال ہے 1-2 نشستیں, شاید ایک نشست میں سمجھتا ہوں شاید کم ہوئی ہونی, یا اس کو ایڈ کر دیا ہونا, یہی کچھ تھا. پیپلز پارٹی کی 11 نشستوں پہ وہ کھڑی ہے, اور میرا خیال ہے اس کی 12ویں نشست بھی میرا ایک تجزیہ ہے کہ شاید 12ویں نشست بھی اس کی ہونی ہے, اگر وہاں پر گڑبڑ کسی طرح کی نہ ہوئی, چونکہ وہ ایک ہلکے کا الیکشن روک دیا گیا. 4 پولنگ اسٹیشن وہاں پر ہیں باغ کے, شرقی باغ کے, تو وہاں پر کوئی 2,500 کے قریب ووٹ پول ہونا ہے, تو 200 کی وہاں پر جو برتری ہے پی ٹی آئی والے کو حاصل ہے. لیکن وہاں الیکشن ذرا ٹائٹ ہونا ہے. اوورآل باقی جو ریاستی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مسلم کانفرنس 1 لے گئی, وہ توقع اس کی زیادہ تھی کہ وہ 3 تک جائے گی, اور جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے اس کی توقع 1 ہی تھی, 2 پر کانٹے دار مقابلہ تھا, 1 وہ لے گئے. لیکن عملی طور پر جو ایک تاثر خاص کر پایا جاتا ہے, چونکہ بخاری صاحب اور آپ بات جب کر رہے تھے کہ
پولیٹیکل پارٹیز کے جلسے وہاں پر ہوئے، مین قیادت وہاں پر گئی، تین بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں پر گئے، پرائم منسٹر پاکستان مریم نواز، بلاول بھٹو. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح کے جلسے ہوئے اس طرح کا شاید رزلٹ اگر کوئی لا سکا ہے وہاں پر، میں سمجھتا ہوں وہ بلاول بھٹو لایا. اس کی وجہ یہ 3 نشستیں تھیں، 3 سے 4 نشستیں ان کی اسمبلی کے اندر تھیں ایک ریزرو کو ملا کر، وہ اب 11 پہ کھڑی ہے. اس کا مطلب اس نے پرفارم کیا ہے اور اس مطلب تسلی بخش نتائج ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس کی بڑی امپرومنٹ آئی ہے. دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی 12 میں سے 9 نشستیں یہاں سے، 8 نشستیں اس کی میرپور کوٹلی ڈویژن سے اور 5 نشستیں پونچھ ڈویژن سے، 3 اس کی مظفر آباد ڈویژن سے آ رہی ہیں. اور جو 33 کم دیکھ، لیکن سب سے زیادہ اگر نشستیں نکل رہی ہیں پیپلز پارٹی کی تو مظفر آباد ڈویژن سے نکل رہی ہیں. تو اس انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیا، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. خاصا جو ہے وہاں پر لوگوں کا رش بھی رہا. ناخوشگوار واقعہ بھی ہو گیا، ایک افسوس ظاہر ہے کوٹلی کا واقعہ، کوٹلی کا. ان سب لوگوں کے جس شعور کی بات بخاری صاحب نے کی کہ کشمیر کے لوگوں میں شعور ہے، اب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، خود کرنا ہے. انہوں نے کہا جی جلسے انہوں نے اٹینڈ کیے، مسلم لیگ نون کے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی شکلیں دیکھی انہوں نے، لیکن فیصلہ بیلٹ باکس کے اندر جو ہے اس کی وجہ میں یہی بات کرتے تھے، ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو سکا. اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں، پی ایم ایل این کی قیادت وہاں پر گئی، بھرپور جلسے ہوئے، مریم نواز کو کشمیر کے لوگوں نے پذیرائی بخشی، لیکن ان کے کینڈیڈیٹ کا کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے 5 سالہ کارکردگی اثر انداز سر 5 سالہ کارکردگی اور کینڈیڈیٹ وہ کینڈیڈیٹ جن کی گردن میں جو ہے نا سریا نہیں گارڈر تھے. تو مجھے بتائیں کہ پبلک اس کے پیچھے ووٹ ڈالنے جاتی. میں فرض کرو ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ دیر کوٹ غریبی باغ کا ایک حلقہ ہے، وہاں پہ مریم نواز کا بہترین جلسہ ہوا، لیکن وہاں کی مسلم لیگ نون کی اکثریت 60 to 70% جو عہدیدار تھے وہ چھوڑ کر دوسری پارٹیز میں جا چکے تھے. اور وہاں پر کینڈیڈیٹ کیا کر سکتا تھا؟ وہ یہی جتنے ووٹ اس نے تیسری چوتھی پوزیشن کے لیے، تیسری پوزیشن اچھے ووٹ لیے، اور اتنے لے سکتا تھا. مختلف حلقوں کے اندر جو ایم ایل ایز تھے یا خاص کر جو منسٹرز تھے، انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر اپنی پبلک چند ایک ٹولے انہوں نے ساتھ رکھے رہے، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر 5 سال کے بعد لوگوں نے ان کا احتساب کر دیا. یہ ہوا، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جو مجموعی طور پر ایک تاثر تھا کہ شاید ان کی سیٹس زیادہ اوپر جانی ہیں، وہ نہیں ہو سکی. اور میرا عمومی طور پر ہم چونکہ تجزیہ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 21-22 تک میکسیمم جا سکتی ہے، 19 سے 22 تک کا ایک تھا یا 21 تک کا تھا، وہ 25 پہ چلی گئی. اور ظاہر ہے آج ہو جاتا ہے جب پرائم منسٹر پاکستان یا فیوریبل جو آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اگر آپ کو پش کر رہی ہو، سپورٹ کر رہی ہو. پھر جس طرح کے جلسے وہاں پر ہو رہے تھے، پرائم منسٹرز بھی جا رہے تھے اور اسی طرح ساتھ منسٹر آزاد بھی جا رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا آج ہم نے آزاد جموں کشمیر کے اندر چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے. انہوں نے بار بار کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے نہ لایا جائے، ان کو منع کر دیا گیا، پابندی لگا دی گئی. اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ یوں چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا نالائکی ہے. آپ فوری طور پر چیف سیکرٹری کو دیکھیں تو آرڈرز کر سکتے تھے نا. دیکھیے اس کی 2 وجوہات تھیں. آپ فوری طور پر چیف سیکرٹری کو پابند کرتے ہو اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آ سکتا یہاں بندہ. آپ ایک بندہ امن و امان خراب کر رہا ہے اور جس کے لیے آپ وہاں پر آرڈر پاس کر رہے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، اس کے باوجود ایک بندہ وہاں پہ جا رہا ہے، چاہے وہ منسٹر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، واٹ ایور. کیا کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر؟ دیکھیں آپ کو وہاں نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ریاستی مشینری وہاں پر حرکت میں لانی پڑتی ہے، آپ اس کو روکتے اور اٹھا کے واپس وہاں سے بھیج جاتے. ایسا کیسے ممکن تھا؟ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی ادھر رہتے ہیں. کیسے پاسبلٹی نہیں ہے؟ آپ کو وہاں کا لاز ایک دیکھیں، یہاں پہ جب آپ یہاں کے الیکشن ہوتے ہیں، یہاں منسٹر کو الاؤ نہیں ہے، یہاں پر متعلقہ پارٹی کے اس کو الاؤ نہیں ہے. ہم لوگ آرڈر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آرڈر نکال دیا جاتا ہے. دیکھیے وہاں کی جو حکومتی مشینری تھی، ایک وہاں کی جو بیوروکریسی تھی، چیف سیکرٹری اور آئی جی، یہاں پر بھی ایسی ہوتا ہے. سر نہیں، میں وہاں بھی دیکھو نا، وہاں پہ بار بار الیکشن کمیشن اگر آپ کو کہہ رہا ہے اور چیف سیکرٹری اس کو روکنے میں ناکام ہو رہا ہے اور پھر وہ ایک شخص وہاں پر موجود ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ چلا گیا واپس، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کام ملی بھگت کے ساتھ ہوا ہے. کہیں ایسا نہیں رہا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ٹائٹ ایکشن لیا جائے. ریٹرننگ افسر نے 4 امیدواروں کے خلاف وہاں پر لکھ دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کیجیے گا. سپوز کر وہ وہاں پہ آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو سکی. اس نے کارروائی کرنی ہے، کب کارروائی ہوئی ہے، کون کارروائی کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طے شدہ چیز تھی، بٹ ٹھیک ہے ہم سفارش کرتے جائیں گے. یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ 25 جولائی تک اس کام کو وہاں تک لے جاؤ. چیز کہاں سے تھی اور کس نے طے کی؟ میں پوچھوں گا. ایک کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، حماد الرحمان جامی بات کر رہا ہوں سر. کیا حال ہے؟ جی حماد الرحمان جامی، کیا کہیں گے؟ جی اللہ کریم کا احسان سر.
سر الیکشن کے حوالے سے سر بات کرنی تھی، پروگرام میں دیکھ رہا تھا. تو سر سب سے پہلے تو سر اس الیکشن میں جو ایک اسٹرانگلی پارٹیسپیٹ کیا ہے ساری پارٹیز نے، اور اسپیشلی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے بڑے تگڑے امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارے تھے. اور ہمیں یہ دیکھنے میں پہلی دفعہ آیا ہے کہ ایک وفاقی حکومتی پارٹی کو یا جو پاکستان میں اس وقت اقتدار میں ہے اس کو بڑی سخت کمپٹیشن کرنا پڑا ہے تمام حلقوں میں تقریباً. تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ سر یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں اور مجموعی طور پر سر ایک پرامن صورتحال تھی. اس حوالے سے بھی کم از کم آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ایک کریڈٹ جاتا ہے. البتہ جو اس وقت 3 جو ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں دیکھنا ہوگا کہ کون جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. بہت شکریہ. یہ ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تھا، میں نے اس سے پہلے اس پہ بات کی تھی. بہت شکریہ آپ نے کال کی. بخاری صاحب، عباسی صاحب نے کہا جی کہ طے شدہ پروگرام کے تحت یہ ساری کروائی کہ 25 کے بعد دیکھیں گے. 25 کے بعد کون دیکھتا ہے جب معاملات ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں، اللہ کرے ان کے منہ میں گھی شکر ایک آئیڈیلزم. 25 کے بعد کوئی نہیں دیکھتا، وہ نے صرف 25 تک لے کے گئے، بٹ ٹھیک الیکشن ہو جائے، بٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نئی گورنمنٹ جانے. اصل میں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی آپ نے ایک سوال کیا اور آپ نے یہ پوچھا کہ جی الیکشن کمیشن علی امین گنڈا پور کو جو گرفتار کر لیتے اور وہ پھر عباسی صاحب نے کہا کہ وہ سرکاری مشینری کا استعمال کر دیتے، انتظامی مشینری کا استعمال کر دیتے. دیکھیں آزاد جموں ایک دفعہ تو بیچ میں روڈ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے گاڑی سے اتر کے فائرنگ بھی کی. آزاد جموں کشمیر میں 40,000 سے زیادہ جو ہے وہ اہلکاروں کی تعیناتی پہلے میرے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. جہاں شعور کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ لٹریسی ریٹ پاکستان کے دیگر ایریاز سے مطلب بالخصوص ایک ریاست کی ہم بات کریں تو لٹریسی ریٹ آپ اس کا دیکھیں کہاں ہے. ٹرن آؤٹ جہاں تک بات کی عباسی صاحب، تو ماضی کے الیکشن میں دیکھیں تو کافی بہتر ٹرن آؤٹ رہا، خواتین ووٹرز کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی تھی اس مرتبہ اگر آپ دیکھیں. لیکن جو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گلگت بلتستان میں بھی الیکشن ہوئے نا، گلگت بلتستان میں یہی گنڈا پور صاحب بھی تھے اور دوسرے مراد سعید صاحب تھے، ان سب نے کیا کچھ کیا. یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے سر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ والی بات ہے سر. اگر تو یہ ایک آئیڈیل سوسائٹی میں ہوتا ہے، ایک آئیڈیل معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو آپ کی ورتھ ہوتی ہے یا جو آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے آپ اس کے اندر کام کرتے ہیں یا آپ کو آزادانہ طور پر اس پہ کام کرنے دیے جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے جب تھوڑا سا ایکشن لیا تھا ڈسکا کے معاملے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دم پاکستان تحریک انصاف برس پڑی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کافی بیک فٹ پر جانا پڑا الیکشن کمیشن کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے اب آنے والے دنوں میں حالات بہت بدلتے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کل میں سن رہا تھا ہمارے ایک بھائی یہاں پہ فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، جی بی میں بھی ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں انہوں نے جو اتحاد سے بنائی خیبر پختونخوا. تو میں یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این کی بھی گلگت بلتستان میں حکومت تھی، راجہ فاروق حیدر صاحب آزاد جموں کشمیر میں حکومت تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان میں ان کی حکومت تھی. تو نئی بات نہیں ہے. بلوچستان میں جو حکومت تھی بخاری صاحب وہ اس کی مڑ کے اس اسمبلی کا نہیں پتہ پوری گیا. نہیں وہ تو بات کی بات ہے نا، وہ تو جب حالات بگڑ، جب آپ کے جو ہے نا دن برے شروع ہونا تو پھر آپ کا پھر بہار میں بھی پتجھڑ کا سما ہوتا ہے. میں کل ذکر کر رہا تھا اس میں تنولی صاحب ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں فیوریبل آپ کی گورنمنٹ فیڈرل میں، فیوریبل گورنمنٹ آپ کی کے پی میں، فیوریبل گورنمنٹ آپ کی پنجاب میں. عباسی صاحب ایک بات مجھے ضرور یہاں پہ بتائیں. عباسی صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، میں نے آف دی ریکارڈ بھی آپ سے یہ سوال کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا وہاں سے تعلق ہے، مجھے بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں نے پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ دیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ میں تو سمجھتا ہوں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر ظاہر پرفارمنس کہاں کی، یا تو فیڈرل کی پرفارمنس ہو سکتی تھی، وہ تو اس کا کہتے ہیں تبدیلی کی آواز چل گئی ہے نا. تبدیلی کہتے ہیں آپشن نہیں تھا تبدیلی کو 3.5 سال ہو گئے، لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے اندر 5 سال گزارے، 5 سال تک پورے کیے مسلم لیگ نون نے، تو ان کے پاس آپشنز کوئی نہیں تھا آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس. انہوں نے کسی نہ کسی کو موقع دینا تھا. وہی کہا کہ جو فیوریبل کارکردگی دونوں ایک انوائرمنٹ ایسا بن رہا تھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ موسم ایسا بن گیا تھا کہ جس میں لوگوں کا خیال تھا کم از کم یہ 1.5 سے 2 سال جو ہے وہ فیڈرل سے شاید کام ہو جائیں. سر تو یہ ووٹ کیوں پڑا ہے؟ عباس صاحب میرا سوال پھر یہی ہے کہ یہ ووٹ کیوں پڑا ہے؟ اگر پرفارمنس نہیں ہے تو پھر شخصیات کی بنیاد پر پڑا ہے، نظریات ہے. آپ دیکھیے نظریات کا تو آپ تو پھر مائٹ از رائٹ ہے نا سر. اگر شخصیات پر آ گیا کہ وہاں کے آپ اسٹیک ہولڈرز کو یا وہاں کے قبائلی جو معتبرین ہیں ان کو لیڈ کر کے جو اگر یہ کامیابی حاصل کی ہے تو پھر آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کے ساتھ تو نہ جوڑیں. نہیں میں دیکھو اس میں ہمیں یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ جو فیڈرل کا ایک ونگ جو ہے وہاں پر الیکشن لڑ رہا ہے، فیڈرل پورا جا کے الیکشن لڑ رہا ہے. دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی ہیں سب نے اپنی کیمپین کی ہے چونکہ وہ سارے وہاں پر کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، کے پی میں ہے اور پنجاب میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ کشمیر کے اندر ہوگا؟
جو Government- ٹائم بچ گیا نہیں، ٹائم کے اندر یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ابتدائی طور پر جب گورنمنٹ قائم ہوتی ہے تو پہلے سال کے اندر عمومی طور پر یہ دیکھا جو پریکٹسز رہی ہیں کہ جو فیڈرل کی گورنمنٹ ہے وہ فوری طور پر اپنی گورنمنٹ کو آنے والی جس طرح نون لیگ کی گورنمنٹ کو فیڈ کیا گیا اور ایک بڑا فنڈ دیا گیا. اور اب کی بات یہ تو 500 ارب کی اناؤنسمنٹ الیکشن کے اندر جناب منسٹر صاحبان نے کی ہے. مجھے بتائیے گلگت کے اندر بھی کر کے آئے جی گلگت کے اندر بھی کی تھی وہاں 370 کی انہوں نے کی کہ وہ ان کو مل جائے گا. لیکن جو پریکٹسز جو رہی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس تناسب سے اگر دیکھا جائے تو یہ پاسبل ہے کہ وہ 1.5 سال کے اندر اتنا کچھ کر سکیں, خاص کر جو پہلا سال ہے اس کے اندر ہو جائے. تو لوگوں کے وہاں بہت سارے مسائل ہیں. تنولی صاحب دیکھیے پہاڑی بیلٹ ہے, وہاں پر لوگوں کو روڈ انفراسٹرکچر چاہیے, بالکل, بے روزگاری کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے, صحت کی سہولتیں وہاں پر چاہیے ہیں, وہاں پر ایجوکیشن سے جو سکولز ہیں ان کی بلڈنگز چاہیے. اور خاص کر ایک بات پر آپ اور دیکھیے کہ وہاں پر اس وقت جو سب سے بڑا ہم دور جدید کے اندر رہ رہے ہیں اور اسلام آباد اور مری کا جو بندہ ہے یہاں بیٹھ کے اینڈرائڈ کے اوپر 4G انجوائے کر رہا ہے, وہاں ساتھ پارلی طرف جو جہاں پہ 30 کلومیٹر نہیں ہے اس کے لیے 4G نہیں ہے اور ڈیلے کر دیا موجودہ گورنمنٹ نے. لیکن اس میں ایک بات میں تنولی صاحب اور بھی آپ کو بتاتا چلوں, اس میں 2 طرح کے ووٹ جو ہے وہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جو آپ کا خاص طور پہ لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول والی جو پورا حصہ ہے اس کا جو ووٹر ہے اس کا مائنڈ سیٹ, اس کی سائیکی اور ہے, اور جو سینٹرل کشمیر کا ہے اس کی سائیکی اور ہے. وہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہاں پر آیا دن سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے. ابھی تو چلو ڈی جی ایم اوز کا آپس میں رابطہ ہوا, ہاٹ لائن پہ کافی حد تک سیز فائر میں بھی ہم نے دیکھا بہتری آئی. اب وہاں پر ووٹ کی 2 وجوہات بنی. ایک تو کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی ہے, فارن پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی, اس نے بڑا میٹر کیا ہے. وہ آپ کے اپر ایریاز میں اور خاص طور پر لائن آف کنٹرول کے قریب جتنی آبادیاں ہیں اس پر بڑا اثر انداز ہوئی ہے. مظفر آباد میں, باغ میں, راولہ کوٹ کا جو ووٹر ہے اس کا مزاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی سے مطمئن ہے کشمیر کے لوگ؟ نہیں, پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کی فارن پالیسی کا جو ہے وہ اثر ہوگا, ووٹ پر اس کے ضرور اثر انداز ہوگا, ایسا ہے. اور وہ پڑا ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات اور بھی بتا دوں, کچھ ناقدین آج اور کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو اینٹی پاکستان بیانیہ ہے, خدارہ میں ایک بات آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے واسطے اس ملک کے اندر یہ جو غداری کے لیبل لگانا ہے, یہ مودی کی یاری ہے, یہ کشمیر فروشی کے الزامات ہیں, اس کو بند کر دیں یار. خدارہ آپ ہماری یوتھ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام جی وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ عبدالہادی مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں. جی عبدالہادی, کیا کہیں گے؟ سر میں ابھی دیکھ رہا تھا پروگرام آپ کا, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی حکومت آتی ہے کشمیر کے بارے میں شروع میں سب باتیں کرتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے کشمیر کو سب. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا ابھی پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہوئی ہیں جو کشمیر سے, تو میں کہنا چاہوں گا کہ کیا تھا. یس سر, ووٹ کاسٹ کیا تھا. اچھا, میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے کس جماعت کو کیا, لیکن آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا کہ نہیں جس کو آپ نے ووٹ دیا؟ جیتا ہے سر, میرا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. پی ٹی آئی کو ووٹ کیا. سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آتا ہے, کبھی پہلے الیکشن سے پہلے کشمیر ان کا اپنا ہوتا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر ہمارا ہے, کشمیر والے ہمارے بھائی ہیں, اور جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں تو سر یہ سب بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا عادی, بہت شکریہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے سر. جو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ نے کال کی. یہ بات سیاستدانوں کا یہ تو سیاسی نعرے ہیں نا, لوگ لگاتے ہیں نعرے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمیشہ ہمارے ملک میں انتخابات میں ایسا ہوتا ہے. آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں, کوئی زیادہ فرق نہیں, ہم بار بار اس کو بہت علیحدہ سے کرتے ہیں, ایک ہی جیسے ہیں. تو اب آپ دیکھیے گا کہ پہلے تو دودھ کی نہریں, سبز باغ دکھانے میں باغ کے لوگوں کو تو اتنا انہوں نے دیوانہ کر دیا ہے. لیکن جب یہ انتخابات اور جب آپ کو پرائم منسٹر بن جائے گا تو پھر ایک آپ اسٹیٹمنٹ بار بار سنیے کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے, لیکن انتخابات سے پہلے تمام پارٹیوں کے پاس جادو کی چھڑی ہوتی ہے. بس آپ دیکھیے گا, بس ہم جیسی اس میں الفاظ کا جو جادو چل رہا ہوتا ہے تو لوگ سوچ ہوتے ہیں کہ شاید رات کو سو کر اٹھیں گے تو صبح سب کچھ چین ہو جائے گا. ایسا ہو نہیں پاتا. یہ جوان نے جو بات بس سوال ان کا بڑا اچھا ہے, جینوئنلی انہوں نے بات کی ہے لوگوں کو, خاص کر میں تو سمجھتا ہوں. میں آپ سے دوسری بات کرنا چاہوں گا, غداری والی جو ہے کہ ہم لوگ مختلف ٹائٹل دیتے ہیں اور ہمارے بڑے سینئر سیاستدان ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا, اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہوگا وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. لائن آف کنٹرول کے اس طرف جو ہے نا, لائن آف کنٹرول سے پہلے ایک بات, بڑی ضروری بات, دنیا میں آپ کی بڑی جگہ سائی ہوتی ہے. میں کالر لے لوں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے صاحب, کیسے ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ خیر. آپ کون بات کریں, کہاں سے؟ سر جی میں سائی محمد اوان کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا تعلق ایبٹ آباد کے گاؤں پھلکوٹ سے. جی سر. تو
تو میں ذرا بات کو الیکشن پہ کرنا چاہتا ہوں. جو پی ٹی آئی والے جو بغلیں بجا رہے ہیں, یہ ان کو کشمیر فتح نہیں کر دیا. جو بھی حکومت سینٹر میں ہوتی ہے ہمیشہ وہیں پہ ان کے کشمیری اسی کو ووٹ دیتے. تو یہ خوش نہیں ہوں کہ ہم نے اتنے اچھا وہاں کر لیا, تو شاید پاکستان میں نیکسٹ جو الیکشن ہوں گے ہمیں اتنا ہی, کیونکہ یہاں ہر چیز 100 روپے سے اوپر ہی مل رہی ہے. آپ خود لگا لیں, بلکہ ڈالٹا تو 250 روپے سے زیادہ ہو گیا. تو باقی یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی خوشی جو چند دنوں کی انشاءاللہ. تو یہ جو بھی سینٹر میں حکومت ہوتی ہے اسی کو ووٹ دیتے ہیں کشمیریوں کی عادت. بہت شکریہ سر, آپ نے کال کی کراچی سے. مہنگائی کی نشاندہی کی, نہیں, مہنگائی دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی بغلیں نہ بچائیں, چند دنوں کی حکومت ان کی چند سال ضرور لگائے گی, لیکن اس سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے وہ اس غداری والی. آپ دیکھیں کہ یہاں کی سیاست جو فرض کریں پنجاب کی ہے یا کے پی کے کی ہے یا سندھ کی ہے, یہ ساری سیاست اٹھا کے اس الیکشن میں کشمیر میں لے کے گئے. بالکل وہی ضرورت نہیں تھی. آپ دیکھیں ایک بات, آپ کسی بھی شخص کو یہ کہیں گے کہ اس نے کشمیر فروش کر دیا, یہی ساری سیاسی جماعتیں, یہی سیاسی لیڈر وہاں پر گئے سارے. اگر کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے بارے میں یہ کہے گا کہ اس نے کشمیر فروش کر دیا. مریم نے کہا, مریم نے کہا کہ اپوزیشن ساری کہتی ہے کہ خان صاحب نے کشمیر کا سودا کر دیا. تنولی صاحب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ نے ایسا کر دیا, جو پار کا کشمیری ہے نا, جس کا حوصلہ بھارت کے ساتھ لڑتے ہوئے بہت بلند ہے, وہ مسلسل جانے دے رہا ہے, اس کے حوصلے پست کرنے کے مترادف ہے. اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ فلاں جو سیاسی جماعت ہے وہ کشمیر کے کاز سے غداری کر رہی ہے, تو تب بھی اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے, اس لحاظ سے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے گورنمنٹ سمیت سب نے سپورٹ کرنا ہے, میرے حوصلے بلند کرنا ہے. یہ کشمیریوں کی طرف سے کسی نہ کسی جگہ پر اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے. میں ایک نیلم ویلی سے کال رہا ہوں, سے بات کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کرامت کاظمی بات کر رہا ہوں نیلم ویلی سے. سر جی سر, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے عابد عباسی صاحب کو, ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب کو, اور آپ کو میری طرف سے پیار بھرا محبت بھرا سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. دوسرا یہ کہ سر 2 باتیں, میں 2 میسج یہاں پہ آپ کے چینل کے توسل سے چھوڑوں گا. ایک تو یہ کہ سر بن گی حکومت, بنے گی, میری یہ ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی والے دوستوں سے کہ پلیز یار خدا کے لیے کشمیر پہ تھوڑا سا ترس کھانا, پاکستان والی حالت نہ کرنا. دوسرا یہ ہے کہ میں ارباب اختیار سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را یہ جو کشمیر کے الیکشن ہے یہ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ کریں, پھر پتہ چلے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, پتہ چل جائے گا کہ کس کی حکومت بنتی ہے کس کی نہیں بنتی. آپ پیچھے ہسٹری میں دیکھیں, جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں, وہی آزاد کشمیر میں بناتی ہے. ابھی نیلم ویلی انہوں نے انشاءاللہ ثبوت دے دیا ہے نا, بہترین قسم کا, جو آپ دیکھ لیں رزلٹ. تو میری پھر بھی یہ ریکویسٹ ہے اپنی پی ٹی آئی کے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو مبارکباد بھی دوں گا, اور ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے طرف سے, کیونکہ ہم تو براہ راست ان کو نہیں مل سکتے, اتنے چھوٹے لوگ ہیں, کہاں میں موقع ملتا ہے. لیکن یہ ریکویسٹ ضرور ہے کہ نیلم ویلی بہت دور سارا علاقہ ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. مسائل ہیں, سرکاری ملازمین کو آپ دیکھیں, ہارڈ ایریا الاؤنس ابھی تک نہیں ملا, سب سے ہارڈ ایریا سر نیلم ویلی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے, آپ کی پہنچ وزیر اعظم تک بھی ہے, نیلم ویلی کو یہ نہیں سوچنا کہ نیلم ویلی سے دونوں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہار گئے تو نیلم ویلی کو نظر انداز کر دیں. نیلم ویلی اور بالخصوص آزاد کشمیر اور نیلم ویلی کے عوام پہ ترس کھائیں, اور خدا را اپنی کوئی پرفارمنس دکھائیں تاکہ آنے والا وقت بھی پی ٹی آئی کو. بہت شکریہ, آپ نے کال کی. انہوں نے کہا جی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ساتھ ہی پورے پاکستان کے ساتھ ہی ایک ساتھ الیکشن ہو, تب پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں. بات سے تھوڑا سا بھائی ہے میرے, بالکل وہ اپنے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن وہ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ایک بات جو ہے وہ عوان صاحب نے بھی یہی بات کی, اور یہ بھی نیلم ویلی سے میرے بھائی نے جو بات کی, دونوں کی بات میں بڑی مماثلت. انہوں نے یہ کہا کہ جس کی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی آزاد جموں کشمیر میں حکومت بناتا ہے, بغلیں بھی بجانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹف نہیں ٹفسٹ ٹائم آ رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس 2.25 سال کا ٹائم ہے. ان 2.25 سالوں میں آپ نے ڈیلیور کرنا ہوگا. اب ڈیلیور کیا کرنا ہے, دیکھیں اس پر ایشوز پر کسی نے بات نہیں کی کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کا ایشو کیا ہے. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کا ایشو نہیں ہے اتنے ارب دے دیے, اتنے ارب دے دیے. دیکھیں باغ سے نیلم کی بات کریں, اب نیلم کا انہوں نے ذکر کیا, 8 مقام سے یہ پورا ایریا جب آپ جائیں, آپ نے خود بھی ٹریول کیا, لینڈ سلائڈنگ سے لوگ کئی دنوں تک یار محصور رہتے ہیں. روڈ انفراسٹرکچر بالکل نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپ اتنا ہے. انہوں نے تو 3G کی بات کی, بہت جگہ پر آپ کی نیٹ سروس ہی نہیں ہے, کال آپ کی نہیں ملتی ہے وہاں پہ. تو آپ کو ان مسائل کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا. اور آپ کے پاس ٹائم 2.25 سال ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اور اس وقت جو حکومت بنانے جا رہے ہیں, ایک چیز کا اور بھی یہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا, جس کو میں سمجھتا ہوں
پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ دیکھنے میں آئی ہے، پی ٹی آئی کی آف دی ریکارڈ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین جو ہیں ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو بلکہ میرے کل ایک شو میں بھی کسی نے کہہ دیا کہ جی کوئی بات نہیں، اگر پیپلز پارٹی ہے تو ان کے ساتھ ہماری، کیونکہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں تضادات دیکھیں یہاں پہ. پیپلز پارٹی نے انتخابات کو مان لیا اور تسلیم کر لیا. پی ایم ایل این نے جو ہے اس کی شفافیت پر سوالات اٹھا لیے اور اس کو کہا کہ ہم اس انتخابات کو نہیں مانتے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپوزیشن بھی نہیں ملی، یعنی جس طرح فیڈرل گورنمنٹ میں پی ڈی ایم تھی تتر بتر ہو گئی، وہ ایک لالچ میں آ کے یا جو کچھ بھی آ کے زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے اپنا کارڈ کھیلتے انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا سینٹ میں، اس سے ایک نقصان ہوا، اپوزیشن تتر بتر ہوئے. بینیفیشری کون تھا؟ پاکستان تحریک انصاف، اس کو فائدہ ملا. ہر طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہی ملا ہے. ایک پیج پر بھی سب ہیں، پیج بھی سارے اکٹھے ہیں، معاملات بھی بالکل بہت اچھے چل رہے ہیں. پھر بھی وہ ڈیلیور اگر نہ کر سکیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر تو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو موقع نہیں ملے گا. اور اے جے کے میں بھی یہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں 11 نشستیں مل گئی پاکستان پیپلز پارٹی کو، 5 کے ساتھ رو دو رہے ہیں، چھٹا ہو گیا نہ ہوا جو کچھ بھی ہوا. اب ان کے درمیان بھی اختلاف. اب ان دونوں کے اختلافات کا بینیفیشری بھی کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. اس کے باوجود بھی اگر ڈیلیور نہ کر سکے کیا پتہ اندر سے ملے ہوں، کیا پتہ اندر سے ملے ہوں ساری چیزیں. دیکھیں ایک بات اب تو یہ روز روشن کی طرح ہے. اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کی بات تو ضرور کرتی ہے لیکن وہ ٹکراؤ پر کم یقین رکھتی ہے. وہ زرداری صاحب کا اپنا ایک فارمولہ تھا، اینٹ سے اینٹ بجا کے پھر وہ واپس آ گئی، اینٹیں انہوں نے جوڑ دی، ساری ان کے معاملات ٹیپ آ گئے. اب نظر یہ آ رہا ہے اور یہی سیاست کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی اور زرداری صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ بہتر ہے. ہاں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ ٹکراؤ والی پالیسی نہیں. وہ لفظی گولہ باری ضرور کرتے ہیں بلاول صاحب، کبھی کبھی کر دیتے ایک محتاط انداز میں. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے نوری صاحب، ٹھیک ہو؟ جی خیریت جی. کون صاحب بات کریں، کہاں سے؟ میں عبدالستار بول رہا ہوں راول پنڈی تو. جی ستار صاحب. نوری صاحب گل یہ ہے کہ بہت مہنگائی ہے، کسی پارٹی کے بندے ایسا نہیں ہے. مہنگائی ہے بہت سخت، غریب آدمی روٹی کھانا تو رہ گیا. اس بارے میں گل کی جو ہے کوئی. بہت شکریہ سر جی. اسی بات پر میں ایک بات کروں گا پھر آپ عباسی صاحب. مہنگائی، بے روزگاری. میں پرفارمنس کا بار بار عباسی صاحب سے کیوں سوال کر رہا تھا؟ دیکھیں پرفارمنس میں دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از انفلیشن. آپ کی اس ٹائم جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 15 سے 16 پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کنسسٹنٹ آگے بڑھ رہی ہے. آپ ایک عام آدمی کا اور پاکستان کی میجورٹی یا پاپولیشن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اشیاء خوردنوش ہے، اشیاء ضروری ہے. مہنگائی دیکھیں، یہ شخص بھی آپ کو مہنگائی کا کہہ رہا تھا. ٹماٹر آج بھی 120 روپے کلو. یس. اب آپ دیکھیں کہ مہنگائی کی یہ صورتحال ہے. پھر آپ کووڈ کو دیکھیں، اس کووڈ کے بعد حالانکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی کووڈ سے ہم بڑے اچھے طریقے سے، بڑی اچھی حکمت عملی تھی، این سی او، اللہ کی مدد شامل تھی. بخاری صاحب یہیں سے آگے جائیں گے، ویسے صاحب آپ سے بھی اس کے اوپر رائے لیں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج کشمیر اسپیشل ہے آج. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور پروگرام میں پاکستان لاؤنج اور کشمیر کی بات ہو رہی ہے. کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ادھر پورے پاکستان میں مہنگائی کا رونا رو رہی ہے عوام، اور ہر کالر یہی بات کر رہا ہے کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی مہنگائی کنٹرول پالیسی جو تھی وہ بھی تک ناکام ہے. بلا شبہ تنولی صاحب، مہنگائی میں سارے لوگ مارے جا رہے ہیں. ہم سارے جو بیٹھے ہیں سب کا بھی یہی عالم ہے، چونکہ ساری دربار چلاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ٹماٹر آج بھی 120 روپے کلو تھے، تو میں لایا ہوں تو مجھے اس پتا کا ہے. مطلب ظاہر ہے آپ مارکیٹ گئے. اس لحاظ سے لوگ بار بار حکومت پاکستان کو، پرائم منسٹر پاکستان کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس لحاظ سے منتخب کیا تھا کہ آپ ہمارے دکھ کا مداوع کریں گے اور ہمارے جو شاید آنے مسائل والے ہیں اس دنوں کو میں حل کریں دعویٰ گے. کر دیں، شاید پالیسی یہی ہو جس طرح خان صاحب ہاں، کہتے ہیں کہ وہ ہو آپ نے سکتا ہے گھبرانا 4 سال نہیں کے ہے. بعد کہیں شاید آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وہ بار بار جب یہ بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی پلان موجود ہے. نہیں، پلان تو ڈیفینیٹلی موجود ہوگا، لیکن اس پلان کی امپلیمنٹیشن اگر نظر 5 نہیں سال آئے کے گی بعد اگر وہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. دیکھو نا، اگر آپ کی چینی، انڈے، ٹماٹر جو ہے وہ گرمیوں میں اور سردیوں میں یہ پوزیشن ہو جائے کہ لوگوں کے اپروچ سے باہر ہو جائیں تو وہ کھانے پینے سے رہ جائیں، تو اس پلان کو کیا کرنا ہے؟ خاک ڈالنی ہے اس پلان کے اوپر کہ جو لوگوں کو روٹی جن کے ہاتھ سے اور جس کے منہ سے نوالا چھین. کشمیر جاتے ہیں، راجہ مصدق صاحب سے بات کرتے ہیں. بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے. راجہ مصدق صاحب، ویلکم سر. ویلکم سر، تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. مبارک ہو، آپ نے تو بس کشمیر کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جھنڈے گاڑ دیے، کہتے ہیں فتح کر دیے. بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا جی. ہماری تو کوشش ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی
کہ عام آدمی کی پارٹی جو ہے وہ آج اقتدار میں ہے. مطلب یہ کوئی اتنا آسان آگے نہیں ہوگا, یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ تو کانٹوں کا بستر ثابت ہوگا. اتنے آسان حالات نہیں ہیں. کشمیر کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں, تعمیر و ترقی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہاں پر بھی بہت زیادہ اس کو چیلنجز ہیں. یہ ایسے ہی ہے جی. دیکھیں زندگی جو ہے نا وہ مسائل سے ہی مطلب عبارت ہے, اور اللہ تعالیٰ جب یہ مسائل پیدا کرتا ہے تو پھر نیک نیتی سے ان پہ ہمت محنت کی جائے تو پھر وہ مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم بھی پلان کیا ہے, کیسے نیک نیتی سے آگے بڑھیں گے, کیسے چیزوں کو بہتر کریں گے, پلان کیا آپ لوگوں کا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری مس مینجمنٹ اور کرپشن کا جو پہلو ہے نا, جو کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن بے شمار مخلوق جانتی ہی نہیں ہے کہ یہ وسائل, بے پناہ وسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ سال بھر میں یہ جاتے کہاں ہیں. یہ ایک تو مس مینجمنٹ ہوتی ہے, دوسری اس میں جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ دو چیزیں اگر آپ کسی حد تک کنٹرول کر لیں تو آپ کے 90% جو آپ کی آمدن ہوتی ہے وہ بچنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہاں سے آپ کی ڈیولپمنٹ کا پہلو نکلتا ہے. سر یہ جو کرپشن والا معاملہ ہے تو عمران خان صاحب سے بہتر کسی نے نہیں اٹھایا, کسی نے اس سے زیادہ بات نہیں کی, لیکن کرپشن ختم نہیں ہو سکی پاکستان میں بھی, نہ کوئی ریکوری ہوئی, نہ کوئی بہتر چیزیں ہو سکی. چیزیں تو ویسی کی ویسی چل رہی ہیں. یہ سر ختم کہیں نہیں ہوتی. دنیا کی جہاں فائنانشیل بہتری بھی نہیں ہوئی نا سر. چیزیں پہلے لوگ کہتے تھے کہ 5,000 میں کام ہوتا ہے, اب کہتے ہیں 50,000 میں ہوتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب کوئی چیز ختم ہونے لگتی ہے تو وہ ہائپ پہ جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہائپ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا, اس کے بعد یکدم یہ بہتری کی طرف چلی جائے گی. بھائی صاحب رام صادق صاحب چونکہ پی ٹی آئی کو مسلسل ریپرزینٹ کرتے رہے, بڑے جینون ورکر ہیں, جنرل سیکرٹری رہے, میں سب چونکہ 2-3 باتیں بڑا ضروری سمجھتا ہوں ان کی موجودگی میں کرنے کے لیے کہ سیاست کا جواب ہم چاہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی وہ پیپلز پارٹی کی اگینسٹ بات کرتی تھی کہ وہاں پر چودھری مجید کھا گئے پی گئے اور ہم ان کا احتساب کریں گے. نہیں ہوا پورے 5 سال. احتساب کا ادارہ ہی لولا لنگڑا کر دیا گیا, معذور کر دیا گیا, اس کے اندر اس قدر قانون سازی کر دی گئی. اور حتیٰ کہ اس ریسنٹ میں انہوں نے جو ایک قانون سازی اور کی کہ جو ہڑاک ملازمین تھے ان کی بڑی تعداد انہوں نے پرماننٹ کر دی, اور نوجوانوں کا راستہ روک لیا جو میرٹ پر آ سکتے تھے, جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر نئی جاب گورنمنٹ کے لیول پر حاصل کر سکتے تھے. اب ساتھ ساتھ وہاں پر بیوروکریسی ایسی ہے جو ساری یہ منظم طریقے سے پروگرام بناتی ہے اپنے لیے بھی اور آنے والی گورنمنٹ کے لیے کہ ساتھ مل کر کھایا جائے. کس بیوروکریسی کی بات کریں جی بیوروکریسی کو ہر جگہ رگڑے دیتے ہیں ہم ویسے. جی نہیں, میں جنوت آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کے کوئی شاید ہی کوئی ایسا جو ہے وہ ٹاپ لیول کا شخص ہو جس کا پاکستان کی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2-4 پلاٹ یا گھر نہ ہو. تو اب میں یہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ آنے والی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, کیا کرپشن کا خاتمہ صرف سیاستدانوں تک ہی محدود رہے گا, یا وہ جو سب سے بڑے وہاں پر پلان بنا کر مل کر کھاتے ہیں, ایم ڈی اے کا ان کو پتا ہے کہ ایم ڈی اے میں کیا ہوتا رہا ہے, ان کو باقی جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کا اچھی طرح علم ہے, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ راجہ مصدق صاحب جواب دیجیے کہ سر کیا پلان ہے؟ فیوچر کا پلان یہ ہے سر کہ جو اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہے جس حد تک ممکن ہو, چونکہ ہم سب انسان ہیں, آئیڈیلزم ہمارے دماغ کو کام کرتا ہے, ریئلزم پہ ہمیں یہ ترتیب دینا ہے کہ کس طرح ہم ایک ریئلسٹک ماحول کو کھڑا کر سکیں. دیکھیں آپ کی اس سے پہلے 70 سال سے پہلے کئی سالوں کی غلامی, صدیوں کی بلکہ, اس کے بعد آپ لوگ یکدم آزادی کی فضا میں آئے. تو اگر آپ پنجرے میں بند پرندے کو آپ فضا میں چھوڑ جائیں گے تو کئی دن فڑفڑاتا رہے گا اور ہو سکتا ہے حادثے کا شکار بھی ہو جائے. ہماری سچویشن وہ تھی, یعنی جغرافیہ بدلا لیکن ظاہر لوگ تو وہی تھے جو زیر انتظام تھے, غلامی میں تھے. تو اب آہستہ آہستہ فریش ایئر دنیا میں, چائنا ڈیولپ ہو گیا, لوگ باہر جانا شروع ہو گئے, آئی ٹی آ گئی, لوگوں میں اویئرنیس بڑھی. یہ پی ٹی آئی اویئرنیس کی پیداوار ہے, اور یہ اویئرنیس لوگ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اویئرنیس یہ مٹیریلائز کیسے کرتے ہیں. لیڈر صاف ستھرا ہے آپ کا, اس کے علاوہ جو وہ نیچے جو تنظیم بنتی ہے یا جو حکومت بنتی ہے اس میں جو چھوٹے چھوٹے شارٹ فال آتے ہیں وہ پے ایز یو گو کے حساب سے ان کو ڈیل کر لیا جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کتنے ہمارے قریبی لوگ جو ہیں اس وقت حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ان پہ مس مینجمنٹ کا الزام ہے یا کرپشن کا الزام ہے. سر ابھی تھوڑی سی صورتحال راجہ مصدق صاحب, ابھی تھوڑی سی صورتحال اور بھی ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, صحافی باقی بھی دیکھ رہے ہیں, اور بڑی گہری نظر ہے سب کی کشمیر کے اوپر کہ تھوڑی صورتحال کشمیر کے اندر خراب ہونے والی ہے, کچھ اختلافات ہونے والے ہیں یا یہ شروع ہو چکے ہیں کہ پرائم منسٹر کون بنے گا. پرائم منسٹر کے امیدوار تو 3-4 کھڑے ہیں.
सर ये हमेशा देखे ना, कौन से सूबे में ऐसा नहीं हुआ? जब उस्मान बुज़दार बने थे तो क्या यहाँ पे कई सर एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक दावेदार है इस वक्त एक ही जमात के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी दावेदार हूँ, लेकिन इमरान खान ने फैसला करना है कि ये क्या होगा, इसलिए आप फिक्र न सर करें। उसके लिए एमएलए बनना पड़ता है राय साहब, सदर बन जाइएगा सर, प्राइम मिनिस्टर को छोड़। सर मैं कहता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ। देखना ये है कि इमरान खान और उसकी पार्टी और उसके मंशूर को क्या सूट करेगा, इंशाल्लाह ताला उसी तरह हो जाएगा। ठीक है राजा मुसद्दिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, तो इमरान नूरी साहब, खान, एक बात- मैं आपसे जी, सवाल जी, करता हूँ, आप जरूर। उसको बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दीजिएगा कि इमरान खान के मंशूर और उनको क्या सूट करता है, क्या वाकई मंशूर और जो सियासी सोच और समझ है उसी के मुताबिक फैसला होने वाला है, या कुछ और ताकतें या कुछ और सोचें इसके अंदर शामिल होंगी? बिल्कुल, आपने खुद ही जवाब भी दे दिया। कुछ और का मामला जो है उसको मैं ज़ेर बहस जरूर लाऊंगा। एक बात और राजा मुसद्दिक साहब ने की, बड़ी खूब बात की, अक्सर इस पर एनालिसिस होता है, मुझसे कभी कोई सवाल भी पूछा जाए, किसी प्राइम मिनिस्टर इन्होंने भी कहा बहुत साफ और साफ सुथरे इंसान है, यानी बहुत नेक आदमी है। लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि किसी मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर जो है डेड ऑनेस्ट है, बहुत शरीफ है, बहुत नेक है, तो जन्नत जाएगा ना भाई। नेक आदमी तो जन्नत जाता है, लेकिन जो दुनिया में उसके साथ लोग हैं उनकी दुनिया तो जहन्नम ना बने ना। वजारत उज़्मा का क्राइटेरिया सिर्फ डेड ऑनेस्ट होना नहीं है, एक कैपेबल प्राइम मिनिस्टर का होना, एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर का होना। एग्जैक्टली। आपका बंदा अगर बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, तो खुद ते जन्नत जा रहे हैं ना भाई, खुद ते जन्नत जा रहे हैं, सारी दुनिया क्यों दोज़ख बना रहे हैं? डिलीवर क्या करना है, डिलीवर क्या करना है, उसके कैपेबिलिटी क्या है? उसने अपनी सलाहियतों से उन लोगों के लिए क्या डिलीवर किया, क्या प्लान किया? देखिए, आपने ब्यूरोक्रेसी के साथ शुरू में आपने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी में हम तब्दीली लाएंगे, हम ब्यूरोक्रेसी को पहले माजी की तरह जो थोड़ी पंजे सी गाड़े थे, कोशिशें की तो उन्होंने जब नहीं, फिर रिवर्स गियर लगी सर। हाँ। फिर आपको दोबारा ब्यूरोक्रेसी को, उन्हीं सेक्रेटरीज को, उन्हीं डिप्टी सेक्रेटरीज को, उन्हीं सबको आपको दोबारा तैनात करना पड़ा। आप यकीन जाने अभी भी आप जब ये गवर्नमेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्राइम मिनिस्टर के बारे से आप बात कर रहे थे, मैं आप लोगों से इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि मैंने रखा हुआ था कि आखिर में ये चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन मुसद्दिक साहब से जानने से जरूरी था कि ये तब्दीली की बातें कर रहे हैं ना, कि चीजें बेहतर करेंगे, करप्शन के ऊपर काम करेंगे, प्लान्स मौजूद हैं, एक बड़ा लीडर है और साफ सुथरा लीडर है वो, मैंने इसलिए चीजें की कि आगे आप बेहतर फैसला करेंगे कि ये सारी चीजें साफ और शफाफ तरीके से ही होंगी या फिर और कुछ नहीं होंगी सर। देखिए, पाकिस्तान का एक तो पाकिस्तान की जो सियासत है उस पे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन सा बात करें? हारून कुरैशी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी हारून कुरैशी, क्या कहेंगे? सर बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हवेली LA-17 से हूँ। ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक इंसाफ के जो अभी कैंडिडेट विन किए हैं, इसमें मेजोरिटी अगर आप देखें तो ये नॉन लीग के अरकान की है जो गुज़श्ता 5 साल हुकूमत में रह चुके हैं। अब हम लोगों की, कश्मीरियों की बदकिस्मती से कह लें कि यही लोग अब जब PTI की प्लेटफॉर्म से असेंबली में बैठेंगे तो ये बड़े चीख कर कहेंगे कि गुज़श्ता हुकूमतों में करप्शन। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो अब इसमें जो मेन जो चीज है, जिस चीज को मैं समझता हूँ कि बाकी कोई भी चीज अच्छी, अली अमीन साहब का इशू था, उस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ से जो एहलकार गए थे जो इलेक्शन की ड्यूटी के हवाले से, अभी भी कुछ टाइम पहले की खबर है कि नीलम के इलाके में एहलकार की तरफ से खवातीन के साथ बदतमीजी की गई और उसमें उनकी तरफ से कोई फायरिंग भी की गई जिसमें 3 लोगों की शहादत का भी आ रहा है। तो इस चीज पे इंतजामिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि जो आम लोगों के दिल में इदारों के खिलाफ भी नफरत पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। लेकिन 4 आपसे जख्मी भी इसमें हुए। बिल्कुल, वो गाड़ी को हादसा हुआ, बिल्कुल ऐसी है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी बात करेंगे कौन होगा आप लोगों की नजर में। एक ब्रेक, नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं कश्मीर इलेक्शन के हवाले से और बुखारी साहब आवाज़ साहब बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर कौन होंगे। 3 से 4 उम्मीदवार हैं और तीनों और चारों जो हैं बड़े तगड़े हैं। बिलाशुबा, चूँकि वैसे तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एज ए चेयरमैन पार्टी जो है उन्होंने फैसला करना है कि किसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, सदर कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, चूँकि कबल अज़ीम ने कहा था श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब, चूँकि
वाजिद साहब जो है मैं उस बात को कोट कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने तमाम जो लोग थे उनको कहा कि कोई शख्स भी इलेक्शन में जाके ये तासर न देखें मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, बात हो प्राइम मिनिस्टर अगर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ तो इस लिहाज से तो अब तो पहली बात की फैसला उन्होंने करना है। जो कैंडिडेट है मैं ये तो लिखी बड़ी बात है ना। जी हाँ, जो मैं कैंडिडेट है अब उनकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए बरसे सुल्तान महमूद चौधरी कैंडिडेट है एज ए जो पार्टी प्रेसिडेंट है, माजी में भी वो प्राइम मिनिस्टर है, अब वो कैंडिडेट हैं। तनवीर इलियास डेफिनेटली कैंडिडेट हैं क्योंकि उन्होंने इतना पैसा खर्चा किया जी, उन्होंने बहुत कोशिश की और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि शायद उनका ख्याल है या उनके इर्द गिर्द के बाकी तमाम तर लोगों की ख्वाहिश भी है। ख्वाहिश तो क्यों नहीं, ख्वाहिश तो ज़ाहिर एक बाहरी ख्वाहिश है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन में वो गए हैं। उसके बाद ख्वाजा फारूक साहब हैं जो मुजफ्फराबाद से अभी इलेक्शन जीते हैं और मिनिस्टर रहे माजी में और बड़े लंबे यानी एक तवील अरसे बाद उनका इलेक्शन उन्होंने ये जीत पाए। और चौथे कैंडिडेट जो मैं समझता हूँ कि बड़े जानदार कैंडिडेट हैं और उनको शायद अभी तक डिस्कस बहुत कम किया गया है लेकिन हवी वेट भी हैं और बड़े ठीक ठाक यानी वो है चौधरी अनवारुल्लाह का मुझे कल किसी ने कहा मैं इसके ऊपर आपसे भी बात करूंगा, मुझे कल किसी ने कहा जी कि कोई उस्मान बुज़दार टाइप का प्राइम मिनिस्टर चाहिए आज़ाद कश्मीर के अंदर। और मैं बता रहा हूँ कि उनके अंदर तो एक कॉलर लेता हूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें? जी मैं मुराद यूसुफ से अर्ज कर रहा हूँ हैरीपुर से। जी सर क्या कहें? मैं दो तीन बातें जो है ना यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप जो अभी महंगाई के हवाले से बात हो रही थी वो वेरी कॉमन है जो है ना, सब इस पे बात करते हैं। इसके हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि ये मिसमैनेजमेंट है, राइट। लेकिन ये इतना इसको मुश्किल बना दिया गया है, हालांकि गवर्नमेंट बड़ी इजीली इस चीज़ को जो है ना टैकल कर सकती है कि बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। हालांकि वो सीधी सी बात है कि आप अपने चारों सीएम्स को बुलाएं, उनसे पूछें कि ये जो मसनूई महंगाई है ये क्यों हो रही है, और सीएम जो है अपने जो है चीफ सेक्रेटरी उनसे बात करे, चीफ सेक्रेटरी जो दीगर सेक्रेटरी से बात करे, इसी तरह वो आगे जो है ना कमिश्नर से बात करे, तो हर जिले में ये चीज जो है ना मसनूई महंगाई जो है कंट्रोल हो सकती है। लेकिन आई डोंट नो जो है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसको ये सहारा बना रहे हैं कि जो है ना क्योंकि हमारे पास लॉज ऐसे नहीं है कि जिससे जो है हम ब्यूरोक्रेसी को जो है कंट्रोल कर सके। तो फिर तो इसका मतलब है कि यहाँ तो आपका फेलियर हो गया। अच्छा अब आए जो है ना कश्मीर की जानिब में आता हूँ। अब कश्मीर को देख लीजिए, ये कह देना कि जिसकी गवर्नमेंट जो है वफाक में होती है उसी की गवर्नमेंट बनती है, ऐसा माजी में हुआ। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमारी जो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है आज़ाद कश्मीर में, और भरपूर पार्टिसिपेट किया है। और उस पार्टिसिपेशन में जो है मरियम नवाज का बयानिया तो मेरे ख्याल में एक जो है ना जो मैंने ऑब्जर्व किया वो चल चुका था, लेकिन खान साहब ने जबरदस्त जो छक्का लगाया लास्ट, आई थिंक सो, कि जब उन्होंने ये कह दिया कि हम रेफरेंडम करवाएंगे, अगर आजाद कश्मीर के लोग सेपरेट रहना चाहते हो और अलग वतन बनाना चाहते हो तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब देखना ये है कि आया वाकई वो ऐसा कर सकेंगे, और ये एक बड़ी इन डेप्थ जो है ना ये लंबी स्टोरी है, ये तो फिर आगे चल के जो है ना आई थिंक सो। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपकी बात आ गई, लेकिन ये रेफरेंडम वाली बात तो तब की है ना जब मकबूजा रातों रात वोटर जो होता है ना, मैं आपको एक बात वोटर की वैसे नफ्सियात आपको बताऊं, वोटर एक छक्के पर जो है सॉरी टू से वो अपना वोट नहीं बदलता। ये मैं आज इस छक्के को दुरुस्त की जरा कर लूं, मैं कानूनी पहलू से कर लूं। ये जो रेफरेंडम है ये सब लोगों के लिए बड़ी जरूरी है कि कोई भी पार्टी जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की उनके मुताबिक आप रीजनल कोई भी रेफरेंडम नहीं करा सकते। आपको ये रेफरेंडम कराना है कि रायशुमारी कश्मीरियों के पास है। जी हाँ, वो किधर जाना है, इधर पाकिस्तान करा ले, सपोज करते हैं उधर इंडिया करा ले, तो वो तो फैसला ना हो पाया। ये तो इंडिया के उस मौकफ की मैं समझता हूं जो मैंने उन रेजोल्यूशन को पढ़े ना, उस रेजोल्यूशन में तो आपके लिए मुश्किलात है। ये तो ऐसे ही कह दें आपको इंडिया की फोर्सेस आप ला रहे हैं, इंडियन फोर्सेस आप साइड आप देखें, पता नहीं किसने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दे दिया कि आप ऐसा कर लें, ये भी काम कर लें और वो भी कर लें। आप जब करारदादों को पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आप कहां खड़े हैं। और देखिए बड़े सादे उन्होंने एक बात की, बहुत खूब उन्होंने अभी बात की। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर जो है उनका तो काम सिर्फ नहीं है ना ब्यूरोक्रेसी का बड़ा काम है। मुझे आप एक यार आपका जब चीफ सेक्रेटरी
مجھے بتائیں نہیں اے سی عباسی صاحب سوال یہی نہیں. بخاری صاحب ایک بات سن لیں, جب ایک اے سی کو سوال پوچھنے پہ کہ بھائی یہ یہاں پہ مال جو ہے کسی اتوار بازار میں ٹھیک نہیں لگا ہوا اور سستا بازار میں اور سستا بازار میں وہ ٹھیک نہیں بک رہا, تو وہاں چیف سیکرٹری اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے, وہ کہے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. عباسی صاحب میں یہاں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, اس کا مجھے وہاں تک بات ٹھیک ہے, وہاں تک سب بات ٹھیک ہے سر, وہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے جہاں تک عباسی صاحب نے, اگلی لائن عباسی صاحب نے نہیں بتائی کہ جا کر آپ وی آئی پی ڈرائنگ رومز میں جا کر بیٹھے. دیکھیں اخلاقیات جو ہے نا اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے. میرے بھائی نے ایک لفظ استعمال کیا, میں اس پہ ضرور رسپونڈ کروں گا کیونکہ میرا دل کر رہا ہے میں اس پہ ضرور رسپونڈ کروں. کہا جی لیڈر بہت اچھا ہے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گا. یہی کہتے تھے نا, لیڈر اچھا ہونا چاہیے, لیڈر. اب آپ یہ بات سنتے ہیں کہ نہیں لیڈر تو بہت اچھا ہے بھائی, نیچے حالات بہت خراب ہیں. تو ہمیں ایک بات بتائیں بھائی, ہم اوپر جائیں یا نیچے جائیں؟ آپ ٹاپ ٹو باٹم آنا چاہتے ہیں, باٹم ٹو ٹاپ آنا چاہتے ہیں؟ انتظار کریں, فارورڈ کوٹا سے کال رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ جی کامران شکر بات کر رہا ہوں فارورڈ کوٹا ضلع ویلی سے. جی کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے آزاد کشمیر میں, یہ سارے لوگ نون لیگ سے گئے ہیں. یہاں پہ زیادہ اکثریت وفاق کی نہیں دیکھی جاتی کہ وہاں وفاق کی حکومت ہے ووٹ اسے دیا جائے. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلادری ازم میں مانا قائد کون سا ہے اس کو ووٹ دیا جائے. تو زیادہ یہ چل رہا تھا, لیکن ادھر ضلع حویلی میں جو تھا وہ تبدیلی نہیں آ سکی ہے ادھر, لیکن ادھر پھر بھی پیپلز پارٹی کی سیٹ نکلی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں رہ کے بھی ہمارا علاقہ بہت مثلاً دور ہے, بارڈر پہ ایک ہی سائڈ ہے, یہاں سے نکلیں کہ آزاد کشمیر سے پاکستان کی طرف. تو پچھلی مرتبہ ادھر تقریباً یہاں سے پنڈی 12 گھنٹے لگ رہے تھے, تو آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ نون لیگ نے حکومت نے آ کے یہاں پہ تقریباً 6 گھنٹے کا فاصلہ کر دیا یہاں سے راول پنڈی. تو اللہ کرے آپ نے فارورڈ کوٹا سے کال کی, آپ کا بہت شکریہ. اللہ کرے کہ یہ جو 12 سے 6 پہ آیا یہ 6 سے 2 پہ آ جائے. یہ لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا وہاں کی مقامی قیادت کی اور پاکستان کی حمایت ہمیشہ سے. لیکن ایک چیز یہاں پہ بدقسمتی آپ پی ایم ایل این کی سمجھیں یا آپ ان کی پالیسیز کو سمجھیں یا ایک ان کے آپس کے جو ٹکراؤ ہے اس کی وجہ سمجھیں. ہزارہ خیبر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن اور آپ کا آزاد جموں کشمیر, اس میں ایک بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, نہ ہی اس میں منافقت کرنے کی ضرورت ہے. پی ایم ایل این کا ووٹر تھا, بہت بڑا ووٹر آج بھی ہے, اس کا سپورٹر بھی موجود ہے. آپ اپنی کال سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہزارہ ڈویژن میں بھی بہت بڑا, آپ کو یاد ہوگا وہ الیکشن جب ہوا تھا مانسیرے کا جس میں شاہجہاں سردار یوسف کا جو فرزند ہے وہ کھڑا تھا نیشنل اسمبلی سے, خود سردار صاحب صوبائی اسمبلی سے کھڑے ہوئے تھے. تو اس میں جو ہے بڑا ٹکراؤ آپ نے دیکھا تھا, بالا کوٹ میں فائرنگ وغیرہ کا واقعہ بھی ہوا, کچھ کی ٹانگوں پہ گولیاں وغیرہ لگی. تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپس میں جو صالح محمد خان کے ساتھ جو ٹکراؤ تھا وہ بہت آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ جڑتے ہوئے جا رہے تھے. لیکن پی ایم ایل این کو جو دھچکا لگا ہے خاص طور پر آزاد جموں کشمیر میں, تو ان کو ایک دفعہ اثر نو جائزہ لینا ہوگا کہ کہاں ان کی غلطیاں اور خامیاں ہیں. ایک چیز اور بھی ہے, یہ جو آپ کا خاص طور پر امیدوار جو ایک دم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے, اس کو یہ اب نہیں سمجھا جائے کہ جی جبرن کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ہو سکتا ہے ماضی کی طرف پی ایم ایل این اپنے لوگوں کو نظر انداز کر دیتی ہے, بھول جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ, جیسے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے یہ بات بڑی مشہور ہوئی کہ وہ تو ہاتھ ملانے سے بھی اب گریز کرتے ہیں, وہ تو اپنے کارکنوں کا پوچھتے تک نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پی ایم ایل این کی ناکامی کی کہ وہ اپنے اراکین کو اور رکنز کو بھول جاتے ہیں جو آزاد جموں کشمیر میں ان کو چاہیے تھا. مریم بے شک گئی, لیکن مریم میں بہت ٹائم کی ناکامی ہوگی نا. راجہ فاروق حیدر صاحب نے ان لوگوں کو ساتھ نہیں ملایا ہوگا, ان کی بات نہیں سنی ہوگی, ان کے کام نہیں کیے ہوگی. وہ ڈائریکٹ یہاں پہ ہم لوگ مرکزی کی عادت پہ نہیں ڈال سکتے. وہ تھوڑا مزاج بھی راجہ صاحب کا تھوڑا سا ایگریسو قسم کا مزاج ہے, اسٹریٹ فارورڈ قسم کے آدمی, آؤٹ آف دا وے گفتگو بھی کر جاتے ہیں. راجہ صاحب کو ایک سیٹ مل گئی, میرا خیال ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے. وہ دوسرا کینڈیڈیٹ وہاں پیپلز پارٹی کا ان کا مقابلہ وہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, وہ بھی میرا خیال ہے شاید الیکشن کمیشن جا رہے ہیں کہ انہوں نے مسترد کر دیا نتائج کو اور تھوڑے سے فرق کی وجہ سے. دوسری بات جو بہت آپ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں صورتحال ایسی, اور وہاں جو پی ایم ایل این آپ اگر دیکھیں 8 سے 9 نشستیں پنجاب کے اندر تھیں اور اس میں صرف 2 نشستیں نون لیگ جیت سکی. باقی جو 6-7 نشستیں ایسی ہیں جس پر پاکستان مسلم لیگ نون نے جو جیتی ہوئی نشستیں تھیں ان کا دفاع نہیں کر سکی. یہاں پنجاب کی بات کرو مہاجرین میں سے, باقی تو چلو وہ وہاں پہ کیا کرتے, ایک نشست 2 نشستیں نکلی ہیں نون لیگ کی مظفر آباد ڈویژن سے, اور اسی طرح جو ہے آپ اگر جائیں پونچھ میں, اور ایک جو ہے وہ میرپور سے برنالہ سے نکلی, اور باقی 2 یہاں مہاجرین میں سے. کال کریں ہمارے ساتھ مالکن سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ میں سر محتمد شاہ بات کر رہا ہوں یروشا ملکن سے. جی سر کیا کہیں گے آپ؟
میں آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ الیکشن جو ہوئے ہے اس میں جو جھگڑے ہوئے ہیں جس میں دو پارٹیوں کے ورکر بھی ہوئے اور جان دیا بھی ہوئے اور اس پر بھی ابھی بھی حکومت وہ اپنا فتح کا جشن منا رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ الیکشن تو صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک، آپ کی نظر میں یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا نہیں، وہ جشن کی انہوں نے بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے. کہ وہاں سوگ بجائے کہ سوگ کے جشن مارے گئے تو اس کی وجہ سے وہاں بندے مارے گئے ہیں. بالکل ٹھیک بات. ویسے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات تنولی صاحب نہیں پتا کہ پی ایم ایل این سے بہت کم لوگ گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر پہلے سے لوگ موجود تھے. کچھ لوگ نئے ضرور اس میں اندر انڈکٹ ہوئے ہیں، جج آتے گئے ہیں، لیکن ٹکٹ جس طرح شہزاد چودھری کو وہاں سے مظفر آباد سے ملا جو ایم ایل اے تھے اور وہ ہار گئے وہاں سے، اور باقی تو آلموسٹ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایسے پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں میں سے اس میں سے 11 ایسے لوگ ہیں. میں ایک بات آپ بتاؤں، 11 ایسے لوگ ہیں جو نئے آئے ہیں ابھی اسمبلی میں. 25 میں سے پی ٹی آئی کے 11 لوگ نئے جیت کے آئے ہیں اور چونکہ باقی پرانے ہیں اور کچھ لوگ. پرائم منسٹر بزدار جیسا چاہیے کہ کیسا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ پاسبلٹی بالکل موجود ہے کہ بزدار جیسے پرائم منسٹر کو اگنور نہیں کر سکتے آپ. تو وہ کم از کم بیرسٹر سلطان صاحب نہیں ہو سکتے. وہ نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا واقعہ پس منظر سناتا ہوں. ہاں اگر کوئی مائل سٹون ہو جائے، انبیلیویبل انسپیکٹڈ کوئی ایسی چیز ہو جائے. مظفر آباد میں وزیر اعظم صاحب نے ایک جلسہ تھا جس کا میں نے ذکر بھی کیا یونیورسٹی گراؤنڈ میں، لیکن بیرسٹر سلطان صاحب جو تھے وہاں پہ جو نشست اور جس رو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ناراض دکھائی دیتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ان کا شارٹ ریکارڈ کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا جیسے ان کو کوئی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ لفٹ نہیں دے رہی ہے. تو اگر تو بیرسٹر سلطان صاحب جو ہے وہ ان کو وزارت عظمیٰ کا منصب مل جاتا ہے تو عباسی صاحب پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر مائل سٹون ہی ہو سکتا ہے. مائل سٹون، لیکن بزدار جیسا جو شخص جو ہے نا وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. میں پنجاب وہاں پر کس نے ڈیلیور کرنا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور میں بتاؤں آپ کو 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب یہاں پہ 1.5 سال کے بعد گورنمنٹ ختم ہو جانی ہے نا، جو 25-27 ارکان ہیں اور اپوزیشن اتنی ٹائٹ اس کو کر دے گی کہ اپوزیشن جو ہے وہ 19-20 پہ ہو گئی اور 3-4 بیچ میں. یہاں پر تو یہ پاکستان میں یہ نعرہ چل رہا ہے، شیخ رشید صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ 23 میں بھی عمران خان ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ بات کی بات ہے. آپ کو یاد انفارمیشن بہت پکی ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. سر میں آپ کو بتاؤں پکی انفارمیشن سے آپ اگر ماضی میں جائیں تو کاف لیگ جب تھی تو اس وقت کہتے تھے کہ ایک دفعہ پھر پرویز مشرف کو وردی میں منتخب کر لیں گے. تو اگلے جو ہے 6 ماہ کے بعد 8 ماہ کے بعد پرویز مشرف صاحب نہیں تھے. یہ بات صرف اس وقت کے ساتھ چلتی ہوتی ہے جب آپ کسی کی روٹی کو پکی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی شیخ صاحب وہ اپنی پوزیشن پکی سر دیکھیں آپ 2 نشستیں ہیں شیخ صاحب کی. میں کہتا ہوں ان کی سیاست بڑی کمال سیاست ہے. انہوں نے 2 نشستوں پہ، ایک پہ وہ منسٹر ہیں یعنی مین منسٹر ان کے پاس ہے، دوسرے پہ ان کے پاس پارلیمانی سیکریٹریشپ ہے اور ایک ٹکٹ ہے. آپ یقین جانیں ایک ٹکٹ وہ لے گئے اس الیکشن میں 2 میں سے نہیں، ایک ٹکٹ لے گئے ابھی اپنی ایک شخص کے لیے، اس کو جتوا بھی دیا. وہ نہیں وہ ایک اور ان کا ایک جاوید بٹ ان کے ایک تھے سپورٹر تھے. تو اس لحاظ سے آپ اگر 6-7 ووٹوں سے فیصلے ہوئے ہیں باجی صاحب. وہی والی آپ والی بات ہے کہ وہ سیٹیں تھی جو 60 ووٹ کا فرق ہے اور وہ پی ایم ایل این کا. اور اسی طرح ایک اور چیز تھا وہاں پہ جو ہے نا وہ 40 ووٹ کا فرق ہے جس پہ شوکت شاہ تھے. تو اس لحاظ سے وہ جو ہے نا بہت ساری نشستیں ایسی ہیں جس میں کافی کلوز. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر باسم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون سا بات کریں؟ میں شبیر زنولی ابتباد سے. جی کیا کہیں گے؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اینکر بھی آتے ہیں اور یہ تجزیہ کار بھی آتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا نیچے عوام کی طرف آئیں؟ عوام جو بیان ساری باتیں تو عوام کی ہیں. آپ ابھی شریک ہو گئے ہیں، آپ عوام کے طور پہ تو شریک ہو گئے. ان کو بھی پتہ چلے گا اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ نیچے جو ہم یہ جو بالکل نیچے والا طبقہ ہے نا اس کا کیا ہے، یہ کیسے گزارا کر رہے ہیں، یہ کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم بالکل پس چکے ہیں. صحیح بات ہے میرے بھائی. ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں، ہم آپ کی نہیں بول رہے ہیں، ہم مہنگائی پر بول رہے ہیں، ہم بے روزگاری پر بول رہے ہیں. یہ اینکرز یہ اینالسٹ نہیں ہو تو یہ تو کوئی بات سنے ہی نہ. ان کے تو کانوں پہ جوں نہیں رنگتی. اتنا شور شرابہ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کرتے ہیں تو تب ہی یہ حرکت میں آتے ہیں. سر جی میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ میڈیا والے ہیں، آپ نیچے ہیں، عوام سے پوچھیں، عوام جو بیان دیتی ہے وہ میڈیا پہ لے کے جائیں.
प्राइम मिनिस्टर साहब को तो ये नहीं पता है, गरीब बंदा है जो 1500 2000 पे नौकरी करता है, वो अपने बच्चों का क्या करेगा? वो बच्चे हैं उसके 5-6 बच्चे हैं, वो क्या करेगा? सर बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। वहारी साहब अब्बास साहब आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज कश्मीर स्पेशल। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे वेलकम। और कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के अंदर 25 जुलाई 2021 के इंतखाबात। अब फाइनल मरहला है जो काबीना बनानी है, प्राइम मिनिस्टर बनाने हैं। मामलात हमने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, इतने आसान नहीं होंगे कश्मीर के आने वाले जो दिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो आपकी नज़र में क्या वो फार्मूला होगा जो अप्लाई करके चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है? एक तो उससे कबल मैं समझ इससे कबल अभी जो 8 रिजर्व नशिस्तें उनका इंतखाब होना है, उसके मुताबिक कुछ 6 नशिस्तें चली जानी हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट ओवरसीज़ नहीं टेक्नोक्रेट ओवरसीज़ और जो उलमा मशाइख की और 3 ख़वातीन की नशिस्तें जो है वो चली जानी है एक्सटेटिव पार्टी को, और 2 चूँकि अपोजिशन की होनी है जो मोस्ट प्रॉब्ली पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसमें देखते हैं क्या फ़ैसला करती हैं वो आपस में। तो इस लिहाज से ये इंतखाब पहले होना है, फिर प्राइम मिनिस्टर और बाकी चीज़ें जानी है। कैबिनेट के लिए तो ज़ाहिर है उन लोग मुख्तलिफ डिवीजन से उन्हें लेना है, स्पीकर बनाना है, डिप्टी स्पीकर और मुख्तलिफ उन्हें मिनिस्टर्स को लेना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो अपनी पसंद के लोगों को चुनाव करेगा। कैबिनेट वो पहले किचन कैबिनेट बनाएगा, फिर बाद में उसको एक्सपेंड जो भी अपने मुताबिक करेगा। कुछ कमिटमेंट्स हैं जो ख़ासकर PTI ने मुख्तलिफ हलकों के अंदर मकामी तौर पर की थी। अब ये देखना ये है कि वहाँ से किन किन लोगों को लिया जाता है। चूँकि जिस तरह एक कोटली का हल्का खोजटा है, वहाँ पर PTI के एक कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, तो दूसरा कैंडिडेट जब नाराज़ हो गया तो उसके साथ कमिटमेंट की गई थी कि आप इस इंतखाबात के अंदर पूरे ज़िले के अंदर जो असर पड़ रहा है उसको आप एक पॉजिटिव लें और उसके नतीजे में सपोर्ट करें, और आपको हम एकोमोडेट करेंगे बातों टेक्नोक्रेट। अब बाग में तनवीर इलियास साहब वाले हल्के के अंदर एक पोजीशन हुई, उसमें जमात सरदार अतीक अहमद खान साहब का कोई रोल है? उनने एक शिफ्ट जीती है मेरा ख्याल। अब वो एक सीट उनकी आई है, वो ज़ाहिर है उनकी बातचीत अगर जो भी होनी है इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट होनी है मेरा ख्याल है। लेकिन मैं नीचे बात करूँ, कुछ पहले उनको इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे कि मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और अगर कोई हालात बेहतर हुए तो हम लोग मिलजुल के आगे मामला को चलाएंगे। डेफिनेटली। लेकिन अभी देखिए मेरा ख्याल है उनकी बात अगर होनी भी तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से होनी है, और वो अब पहले शायद एक एक्सपेक्टेड था कि वो 3 से 4 मैं ये करूँगा 3 से 4 जो उनके जहन में नशिस्तें थी और शायद ज्यादा थी। लेकिन अब एक नशिस्त है तो उस पर अब फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ क्या बिहेव करती है या क्या माहौल बनाती है, अब सूरत हाल। कॉल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। तो सरदार अतीक अहमद खान साहब तो आपको पता है बड़ा नाम है और वो तो बड़े उनकी पार्टी भी बड़ी रही, लेकिन अब की बार उनको सबसे कम नशिस्त यानी पूरे अगर मैं पूरा इससे हट के बात करूं, कश्मीर की अपनी जो कश्मीर शख्सियत के एतबार से आप नहीं, शख्सियत के एतबार से तो ठीक है, पाकिस्तान की सियासी जमातों का वहां पर जाना, पाकिस्तान की सियासी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मकामी जो सियासी जमातें हैं ये इनके ऊपर कितना असर पड़ा और ये कितना नुकसानदेह है कश्मीरियों के लिए? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल है कि टोटल अगर टूटी तो यहाँ से जाने वाली पार्टी मुस्लिम लीग नून की सूरत में 2011 के इलेक्शन में टूट गई, 2016 में मज़ीद हो गई, 2021 में जो बच्चे कुछ लोग थे वो हो गए। गो उन्होंने 2021 में मोस्टली 40-41 हल्कों में कैंडिडेट दिए, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को विड्रा करना पड़ा PTI के हक में। अपनी मर्जी से हुआ ना भाई साहब, जी 11 में भी अपनी मर्जी से हुआ सारा कुछ। जी चूँकि फेडरल से जब गवर्नमेंट ज़ाहिर है गवर्नमेंट बन रही थी आज़ाद कश्मीर की, तो आप अगर पार्टी एक जाती है तो
لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال بنی. اور اب کی بار اگر وہاں پر دیکھیں تو میں مجموعی طور پر یہ کہتا ہوں کہ جو قبل ازیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے درمیان مقابلہ رہا, اس سے پہلے لبریشن لیگ رہی, اور پھر 2011 میں مسلم لیگ نون آ گئی, 2016 میں پی ٹی آئی آ گئی, اب 2021 میں اس کی گورنمنٹ آ گئی. تو یہاں سے جانے والی جو ونگز ہیں جو مرکز کی پولیٹیکل پارٹیز کے, ان نے ریاستی جماعتوں کو ضرور نقصان پہنچایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ذریعے جو یہاں کے جماعتوں کو بھی نقصان پہنچا, اور دوسرا کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان پہ اس کے کیا اثرات ہوئے, اس میں بخاری صاحب آپ سے بات کروں گا. لیکن ایک کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سا بات کریں؟ میں ایاز قریشی بول رہا ہوں, نیلم آزاد کشمیر. جی سر, کیا کہیں گے؟ ایاز قریشی, نیلم آزاد کشمیر. جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں کیا کہیں گے؟ یہ الیکشن کے حوالے سے جو اکثر پارٹیاں کہتی ہیں دھاندلی آزاد کشمیر میں کوئی نہیں ہوتی. ہم نے خود پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں یہاں, اللہ کا شکر ہے. یہ لوگوں کی ذاتی رائے ہوتی ہے. ہم نے میرے میاں عبدالوحید صاحب کو کامیاب کیا ہے, تو اس میں نہ کوئی وفاق کو دیکھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے. بس دھاندلی کوئی نہیں ہوتی. ویسے باتیں کرتے رہتے ہیں ہم, کسی کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق نہیں ہے. کوئی دھاندلی آزاد کشمیر نہیں ہوتی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, دھاندلی شاندلی کچھ نہیں؟ ہاں جی بالکل. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ. اسی لیے تھوڑی کم ہوتی تو پوچھتے. بخاری صاحب, جو میں نے سوال کیا تھا, کشمیر کا جو نوجوان ہے اس کے اوپر ان چیزوں کا کتنا اثر پڑا؟ وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. ویسے عباسی صاحب نے ایک بات یہاں پہ کی, انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے اثر انداز ہوئی, اور پی ایم ایل نے جو ہے یہ سارا کچھ کیا, اور جو مسلم کانفرنس تھی یا جو اپنی آزاد جموں کشمیر کی جو اپنی جماعتیں تھیں وہ اس سے فرق پڑا. لیکن میں اس بات سے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا منشور ہوتا ہے یا جو آپ کی حکمت عملی ہوتی ہے. دیکھیں, آزاد جموں کشمیر کے لوگوں میں اتنا شعور ہے, وہ اپنی لیڈرشپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے عزائم کو بھی سمجھتے ہیں. مقامی لیڈرشپ کی بات کروں, 2011 میں بھی جو کچھ ہوا وہ عباسی صاحب کے سامنے ہوا تھا, وہ اپنی مرضی سے ہوا تھا جو کچھ بھی ہوا تھا. اور یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پی ایم ایل این جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری تھی, سامنے آئی تھی. چاہے اس کو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں, اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا, جو کچھ بھی کیا, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھوں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنا شعور لوگوں میں آ چکا ہے. آزاد جموں کشمیر کے لوگ اب یہ بات سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں, دیکھیے ورتھ بھی دیکھی جاتی ہے پارٹی کی. اب اگر ایک مرکز میں کسی پارٹی کے پاس حکومت ہے اور مرکز میں وہ مطلب وزارت عظمیٰ ہے ان کے پاس, تو ڈیفینیٹلی تو بہت بڑا فنڈ ایلوکیشن کا بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے وہاں پہ اتنا ہی کافی ہے, یا صرف اس کے ساتھ اگر ہم لوگ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ مقامی قیادت پہ عدم اعتماد بھی؟ میں یہ آپ کو پہلے میں نے کہا نا کہ وہاں کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہاں پہ کریکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے بڑے کانشیس ہیں آزاد جموں کشمیر کے لوگ. ہر شخص کی کریکٹر کے حوالے سے جو ہے وہ بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو. اب عباسی صاحب کیونکہ وہاں سے ان کا تعلق ہے, یہ مجھ سے زیادہ معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. لیکن جتنا میں وہاں پہ رہا ہوں یا میں گیا ہوں, میں نے کیمپینز کا حصہ بنا ہوں. صاحب نے زیادہ وقت پاکستان میں گزارا ہے, ہاں, لیکن انہوں نے بحیثیت کشمیری آپ سے ایک سوال ہے, بحیثیت کشمیری آپ سے ایک سوال ہے کہ کشمیری کی سوچ تبدیل ہوگی آج کہ وہی ہے کیا؟ کیسے آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب جو اس سے پہلے تھی, آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو کشمیری کی سوچ تھی, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیری پاکستانی ہے, پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہاں پر اب لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے. اور سردار عتیق احمد خان صاحب نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے پروگرام کے اندر یہ بات کی کہ ضروری ہے, مطلب یہ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے, اور ہوئی. دیکھیے ڈے بائی ڈے سوچ تبدیل ہوتی ہے. یوتھ آپ کی انڈکٹ ہو رہی ہے, ایجوکیشن ریشو آپ کا بڑھ رہا ہے, اور پھر مختلف شہروں اور دنیا کے مختلف ایریاز کے اندر ان کی موومنٹ ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے سوچ کے اندر تبدیلی ڈیفینیٹلی بات ہے. میں بخاری صاحب کی ایک بات کو رسپونڈ کروں گا جو انہوں نے بات کی. میں نے کہا تھا کہ جو فیڈرل کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی جماعتیں تھیں, جو ریاستی جماعتیں تھیں, ظاہر ہے وہی بندے اٹھ کے وہاں پہ آئے. یہ نقصان ان پولیٹیکل پارٹیز کو ہوا, میں نے یہ بات کی. دوسرا میں نے کہا کہ ان کی چوائسز جو ہے لوگوں کے لیے بڑھ گئی. اب پی ٹی آئی آ گئی, وہاں پہ تو لوگوں کی ایک چوائس بڑھ گئی. اس سے قبل نون لیگ آئی تو لوگوں کی چوائس بڑھ گئی کہ وہ اگر 2 پولیٹیکل پارٹی کے سیٹ اپ سے نکل کر تیسری کی ان کی چوائس تھی, آپشن مل گیا. اب چوتھا آ گیا ان کے پاس, ایک جو ہے وہ ہو گئی. اور یہاں پر بھی اسی طرح چوائسز, آپ کو یاد ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی, یہ ویسے تیسری چوائس تو ویسے عباسی صاحب ایک سوال تو بنتا ہے
یہ کافی نہیں تھا 3.5 سال؟ 3 سال میں تو پتہ چل جانا چاہیے تھا نا نیا اور پرانا سب کچھ تو اگر پاکستان کے اندر آپ تیسری چوائس جو ہے نہیں، پاکستان میں اگر پی ٹی آئی آپ کے پاس تیسری چوائس آ گئی، ایک بات کر رہا ہوں کہ مین اسٹریم میں، تو وہاں کے لوگوں کو اگر چوائس مل گئی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ یہ سیاست ہے، کوئی تربوز تو نہیں ہے کاٹ کے لے گئے، اگر گھر میں سفید ہوا تو چھوڑ دیا، لال ہوا تو کھا لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا مین اسٹریم پارٹیاں تھیں، دونوں کا ایک کے بعد ایک، پھر بیچ میں کاف لیگ آ گئی، قائد اعظم مسلم لیگ، اور اب کی بار پاکستان تحریک انصاف آ گئی، تو لہذا لوگوں کے پاس چوائسیز آنی چاہیے کہ وہ شاید سمجھیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں، شاید کوئی بہتر آدمی ہو، تو اس لحاظ سے وہاں کے لوگوں کے چوائس ایک آ گئی، لیکن یہاں پر تو لینا چاہیے۔ اس دفعہ جو ہے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک شعر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور بخاری صاحب پروگرام میں وقت جو ہے ختم ہو گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اس کو میں تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ ماضی کے آزمایوں کو دل ناداں نے پھر ایک بار دھوکہ کھایا ہے، دل ناداں نے پھر ایک بار دھوکہ کھایا ہے، آزمائے ہوئے کو ایک مرتبہ سے پھر آزمایا ہے۔ کہتے ہیں نا، نہ تیر چلیں گے نہ تلوار اٹھے گی، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھو سیاسی جماعتوں کے ہاں یہ لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، لیکن نظریات میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی طور پر چند ایک سیاسی جماعتیں جہاں پر وہ کھڑی رہیں اور ان کے لوگوں نے، ان کے امیدواروں نے ووٹ کم لیا یا زیادہ لیا، لیکن کم از کم یہ بات ضرور رہی کہ جو فلائنگ برڈز تھے لوگ ان کا بھی حال دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا حالات ہیں، اور میرا خیال ہے نظریات اب دفن ہو کر کمرشلزم کی طرف جو معاملہ بڑھ رہا ہے، حادثات اور جذبات شامل جی ہاں، تو اس میں جو کمرشلزم بڑھ رہا ہے تو لوگ بھی اسی طرح کے۔ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے۔ عابد واجد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ ہماری خواہش ہے، ہماری نیک تمنائیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اور کشمیریوں کے لیے کہ کشمیر کاز کے لیے، کشمیر کے ایشوز کے حوالے سے نئی جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ کشمیر کے معاملات کو بہتر کرے، کشمیریوں کے معاملات کو بہتر کرے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات چیت کرے، اور اگر کشمیری خوشحال ہوں گے تو تبھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ کشمیریوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور یہی ہماری حکومتیں پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے لیڈرز بھی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے مسائل کو ہم لوگ حل کریں گے، چیزیں بہتر کریں گے۔ اللہ کرے کہ مستقبل میں ایسے ہی ہو۔ اپنے میزبان کیسر خان تھنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔